Please share it to all your contact. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमारी बात चल रही थी कि हज़रत उमर के पास लोग दाखिल हुए। फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा, औसी या अमीर अलमुमिनीन, ए अमीर अलमुमिनीन, आप नसीहत कर दीजिए, अब आप दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। इस्तखलिफ, और बेहतर ये है कि आप खलीफा मुकर्रर करते जाइए ताकि आपकी वफ़ात के बाद कोई झगड़ा बाकी न रहे। और तो हज़रत उमर ने फरमाया, मा अजीदु अहदन अहक्क बिहाज़ल अम्र, मैं इस मामले का यानी खिलाफत का मैं किसी को ज़्यादा हकदार नहीं पाता हूँ मिन हाउलाइ नफरी अविर रहती, इस गिरोह या इस जमात के मुकाबले में। नफर जमात की एक तादाद और रहतुन की जमा, रुहुद के माने भी क्या है, जमात। अल्लदीन तुवफ़िय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जिनसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाकर चले गए, वहुव अन्हुम राज़ी, इस हाल में कि अल्लाह के नबी उनसे राज़ी थे। यानी मैं इस खिलाफत का कुछ लोगों को हकदार समझता हूँ, अल्लाह के नबी भी उनसे क्या थे, राज़ी थे। फसम्मा अली, फिर ये कहकर उन्होंने उन चंद हजरात का नाम गिनाया जो इस खिलाफत के अहल हैं। तो उन्होंने नाम बयान किया, अलीयन व उस्मान व ज़ुबैर व तलहत व सअदन व अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, के हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत सअद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये लोग खिलाफत के मुस्तहिक है। वक़ाल, और फरमाया, यशहदुकुम अब्दुल्लाह इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर तुम लोगों में शरीक रहेंगे। यानी गोया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को खिलाफत का मुस्तहिक नहीं करार दिया, लेकिन ये कहा कि जब खिलाफत की जब मीटिंग और मशवरा होगा तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी तुम्हारे अंदर शरीक रहेंगे, क्योंकि और खुद ही आगे फरमाया, वलैसा लहू मिनल अम्रि शैउन, और उनके लिए खिलाफत में से कुछ भी नहीं होगा। और ब्रैकेट में फरमा दिया बतौर जुमले मुअतरज़ा के, कहे अति ताज़ियति लहू, उनकी तसल्ली के लिए बात फरमाई। चूँकि अब्दुल्ला बिन उमर भी जलीलुल क़द्र थे और वो भी गोया कि उनके अब्बा खलीफा रह चुके थे और सलाहियत भी थी, लेकिन चूँकि इस्लाम का मिजाज ये नहीं था कि खिलाफत गोया के खानदानी बन जाए, तो इनकी अहलियत बाकी रखने के लिए और उनकी दिलशिकनी न हो तो उनको उस मशवरे में शरीक किया, लेकिन खिलाफत के मुस्तहिकीन जो थे उसमें उनका नाम बयान नहीं किया। फ़इन असाबतिल इमरतु सादन, अगर हुकूमत और खिलाफत हज़रत साद को हाथ लगती है, फ़हुव ज़ाका, तो वो उसके अहल है। यानी गोया कि मेरी नज़र में हज़रत साद अगर इस मामले को संभालते हैं तो मुस्तहिक है। व इल्ला फलियस्तइन बिही अय्युकुम मा उम्मिरा, वरना तो उनसे मदद तलब करेगा तुम में से जो भी अमीर बनाया जाए। फ़इन्नी लम अअज़िलहु मिन अज्ज़िन वला खियानतिन, और मैंने उनको माजूल नहीं किया था किसी आजीजी की वजह से और किसी खयानत की वजह से। यानी किसी मौके पर, यानी ये बात हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के लिए भी हो सकती है और हज़रत साद के लिए भी हो सकती है कि मैंने इनको जो है दस्तबरदार किसी मौके पर किया है तो इनकी आजीजी और खयानत की वजह से नहीं, और मसलिहत थी, लेकिन इस वक्त मेरी नज़र में खिलाफत के मुस्तहिक ये है। वक़ाल, और फरमाया, उसिल खलीफत मिन बादी बिल मुहाजिरीन अल अव्वलीन, मैं खलीफा को वसीयत करता हूँ मेरे बाद मुहाजिरीन अव्वलीन की, अन यारिफ लहुम हक़्क़हुम, कि वो उनके हक़ को पहचानेगा, व यहफ़िज़ लहुम हुर्मतहुम व यहफ़ज़ लहुम हुर्मतहुम, और वो उनकी हुर्मत की और उनकी तक़द्दुस की हिफाजत करेगा। व उसीही बिल अंसारि खैरन, और मैं उसको अंसार के साथ भलाई की वसीयत करता हूँ कि अंसार ये बड़े जलीलुल क़द्र लोग हैं। और यूँ कहकर फरमाया, अल्लज़ीन तबव्वउद्दार, जिन्होंने घर को ठिकाना बनाया, यानी मुराद मदीना को ठिकाना बनाया, वल ईमान, और ईमान को ठिकाना बनाया, मिन क़ब्लिहिम, लोगों से पहले। तो खलीफा उन अंसार के साथ खैर का मामला करेगा, किस तौर पर, अन यक़बल या अन युक़बल मिन मुहसिनिहिम, कि उनकी अच्छाई को, उनके अच्छे करने वालों को कबूल किया जाए। व अन युअफ़ा अन मुसीइहिम, और उनके गुनहगार और उनके लग़्ज़िश करने वालों से माफ़ी का मामला किया जाए, दरगुजर का मामला किया जाए।
وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ اور میں خلیفہ کو شہر والوں کے ساتھ یعنی دوسرے شہروں کے مسلمانوں کے ساتھ خیر کی وصیت کرتا ہوں. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ رِزْقُ الْإِسْلَامِ کیونکہ یہ لوگ اسلام کے مددگار ہیں، یعنی گویا کہ ان کے ذریعے سے اسلامی طاقت کا نشو و نما ہوتا ہے. وہ جبات المالی اور مال کے جابی اور جمع کرنے والے ہیں، یعنی گویا کہ اسلام ہوگا، اسلامی سلطنتیں ہوگی، مسلمان ہوں گے تو ٹیکس وغیرہ اور کیا کہتے ہیں عشر وغیرہ اور زکوٰۃ کا مال وغیرہ دیتے رہیں گے، تو اس کے ذریعے سے مال جمع ہوتا ہے اور اسلامی خلافت کو چلانا آسان ہوتا ہے. وغیظ العدو اور دشمنوں کے غصے کا سبب ہے. ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی کثرت یہ دشمنوں کے لیے غصے کا سبب بنے گی. وَأَلَّا يُؤْخَذَ مِنْهُمْ اور یہ کہ ان سے نہ لیا جائے إِلَّا فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ مگر ان کا زائد مال وہ بھی ان کی خوشی سے. وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ اور میں دیہاتیوں کے ساتھ خیر کی وصیت کرتا ہوں. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ کیونکہ وہی اصلی عرب ہے. وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ اور اسلام کا مغز ہے. أَن يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ کہ ان کے مال کے حواشی میں سے لیا جائے، یعنی ان کا اچھا مال نہ لیا جائے بلکہ وہ اپنا کمزور مال بھی اسلام کی خاطر دے تو اس کو قبول کیا جائے. وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ اور پھر اس مال کو لے کر اس زکوٰۃ وغیرہ کے مال کو لے کر انہی کے فقراء پر خرچ کیا جائے. وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں خلیفہ کو اللہ کے ذمے اور اس کے رسول کے ذمے کی وصیت کرتا ہوں. ان یوفی لہم بعہدہم کہ وہ مسلمانوں کے لیے ان کے عہد کو پورا کرے. وان یقاتل من ورائہم اور یہ کہ وہ ان کی حفاظت کے خاطر قتال کرے. ولا یکلف الا طاقتہم اور یہ کہ مسلمانوں کو مکلف نہ بنایا جائے جہاد وغیرہ کے لیے مگر ان کی طاقت کے مطابق. فلما قبض تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہو گئی، خرجنا بھی تو ہم ان کو لے کر چلے. فانطلقنا نمشی پھر ہم چلنے لگے. فسلم عبداللہ ابن عمر تو حضرت عبداللہ بن عمر نے سلام کیا، یعنی حضرت عائشہ کو سلام کیا کیونکہ وصیت کی تھی کہ عین وقت پر پھر اجازت طلب کرنا. قال تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا یستأذن عمر بن الخطاب کہ عمر بن خطاب چونکہ وہ انتقال کر گئے تھے لیکن وصیت کی تھی تو ان کے وکیل کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت طلب کر رہے ہیں کہ ان کو دفن کیا جائے. قالت عائشہ تو عائشہ نے فرمایا ادخلوہ کوئی حرج نہیں تم ان کو داخل کرو. فادخل تو ان کو داخل کیا گیا. فوضع هنالک مع صاحبیہ اور ان کو وہاں ان کے دونوں ساتھیوں کے پاس رکھ دیا گیا یعنی دفن کر دیا گیا. فلما فرغ من دفنہ جب ان کے دفن سے فراغت حاصل کر لی گئی. اجتمع هؤلاء الرہط تو یہ جماعت جمع ہوئی یعنی جن کا حضرت عمر نے نام لیا تھا کہ فلاں فلاں حضرات خلافت کے مستحق ہیں اور وہ لوگ معاملے کو طے کریں گے. تو اس طور پر گویا کہ وہ حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت سعد تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. گویا کہ کل 6 لوگ تھے. فقال عبد الرحمن تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا اجعلوا امرکم الی ثلاثۃ منکم یعنی خلافت کا معاملہ کتنی آسانی سے اور کتنے بہترین انداز سے طے کر لیا گیا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف گویا کہ اس مجلس کے امیر بن کر کہا تم اپنے معاملے کو تم میں سے 3 کے حوالے کر دو، یعنی گویا کہ 2 کی ٹکڑیاں بن جاوے اور ایک دوسرے کو کہہ دے کہ میں اپنا حق چھوڑتا ہوں تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ تم بن جاؤ خلیفہ. تو اس طریقے سے گویا ظاہر بات ہے کہ 3 کو حوالے کر دیں گے تو 3 خود ہی نکل جائیں گے. تو کس طرح ہوا؟ قال الزبیر حضرت زبیر نے فرمایا قد جعلت امری الی علی میں نے اپنا حق میرا معاملہ حضرت علی کے حوالے کر دیا. تو خود ہی حضرت زبیر تو نکل ہی گئے کیونکہ حضرت علی کو حوالے کر دیا. وقال طلحہ اور حضرت طلحہ نے فرمایا قد جعلت امری الی عثمان میں نے اپنا معاملہ حضرت عثمان کے حوالے کر دیا. تو حضرت طلحہ نکل گئے.
وقال سعد، حضرت سعد نے فرمایا فجعلت امری الی عبد الرحمن بن عوف، میں اپنے معاملے کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کرتا ہوں. یعنی گویا کہ اب 3 لوگ نکل گئے، 3 لوگ باقی رہ گئے، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 3 باقی رہ گئے. اب یہ ہے کہ ان تینوں میں کس طرح معاملے کو طے کیا جائے. فقال له عبد الرحمن، تو حضرت عبد الرحمن نے ان سے کہا، کن سے کہا؟ حضرت گویا کہ علی اور حضرت عثمان سے، ایکما تبرأ من هذا الامر فنجعله الیہ، کہ تم دونوں میں سے جو بھی اس معاملے سے بری ہو جائے گا تو ہم اس کو اس کے حوالے معاملہ کر دیں گے. یعنی اب تم دونوں کا معاملہ ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر امیر بن گئے. اب بچے حضرت علی اور حضرت عثمان. واللہ علیہ والاسلام، اور اللہ اور اسلام اس پر نگہبان ہے. لینظرن افضلہم فی نفسہ، کہ تم میں سے ہر شخص یہ غور و فکر کر لے اپنی ذات میں کہ ان میں سے افضل کون ہے. اب تم دونوں بچے ہو، میں تو امیر ہوں، میرا معاملہ تم دونوں کے حوالے میں نے کر دیا ہے، اور تم دونوں آپس میں دیکھ لو کہ تم میں سے کون افضل ہے. تو جو یہ کہہ دے کہ میں افضل ہوں تو میں اس کو کیا بنا دوں گا؟ خلیفہ بنا دوں گا. فاسکت الشیخان، دونوں شیخوں پر سکوت طاری ہو گیا. تو دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ حضرت علی نے کوئی جواب دیا، نہ حضرت عثمان نے کوئی جواب دیا کہ ہم میں سے کون افضل ہے. فقال عبد الرحمن، تو عبد الرحمن نے فرمایا افتجعلونہ الیہ، کیا تم لوگ اس معاملے کو میرے حوالے کرتے ہو؟ واللہ علیہ اللہ آل ان افضلکم، اللہ کی قسم یہ مجھ پر ذمہ داری ہوگی کہ میں تم میں سے افضل کا انتخاب کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. قال نعم، تو ان دونوں نے فرمایا جی ہاں، آپ فیصلہ کر لو، جو آپ فیصلہ کریں گے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. فاخذ بید احدہما، پھر ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ کو پکڑا، ان میں سے ایک کے ہاتھ کو پکڑا، یعنی مراد حضرت عثمان ہے. فقال، پھر فرمایا لقد قرابۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل رہی ہے. والقدم فی الاسلام، اور اسلام میں پیش قدمی حاصل رہی ہے، یعنی آپ متقدمین اسلام میں سے ہے. ما قد علمت، یا ما قد علمت، جیسا کہ آپ جانتے ہو. فاللہ علیک لئن امرتک لتعدلن، اللہ، یہ حضرت علی سے گویا کہ بات فرمائی کہ تم، اللہ کی قسم تم پر یہ ذمہ داری ہوگی کہ اگر میں نے تم کو امیر بنایا تو تم ضرور بھی ضرور انصاف سے کام لوگے. وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عثمان، اور اگر میں نے حضرت عثمان کو امیر بنایا لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ، تو تم ضرور بھی ضرور ان کی بات کو سنو گے اور ان کی اطاعت کرو گے. یعنی گویا کہ حضرت علی سے پہلے یہ بات کر دی کہ علی، اگر میں حضرت عثمان کو امیر بناتا ہوں تو تم ان کی اطاعت کرو گے، اور تم کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ تمہارے اللہ کے نبی کی قربت فلا فلا ہے، لیکن اگر میں نے فیصلہ کر لیا تو تم مانو گے. ثم خلا بالآخر، پھر دوسرے کو خلوت میں لے گئے، یعنی حضرت عثمان کو لے گئے. فقال له مثل ذلك، تو ان سے بھی یہی بات کہی کہ حضرت عثمان، تم کو اللہ کے رسول کی قربت حاصل رہی ہے اور آپ متقدمین فی اسلام میں سے ہیں، اور اگر میں آپ کو امیر بنایا تو آپ انصاف سے کام لوگے، اور آپ گویا کہ حضرت علی کی بات کو سنو گے اور اطاعت کرو گے. فلما اخذ المیثاق، جب انہوں نے عہد لے لیا، دونوں سے بات طے کر لی. قال، تو پھر کہا ارفع یدک یا عثمان، اے عثمان تم اپنا ہاتھ اٹھاؤ. فبایعہ، اور پھر خود ہی سب سے پہلے انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی. فبایع لہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی نے نمبر 2 پر حضرت عثمان سے خلافت کی بیعت کی. وولج اہل الدار، پھر پورے گھر والے یعنی مراد مدینہ والے داخل ہوئے. فبایعوہ، اور پھر مدینہ والوں نے گویا کہ حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو گویا کہ یہ خلافت کا یہ معاملہ جو بہت سنگین معاملہ تھا، وہ چٹکی میں، آج بڑے بڑے الیکشن ہوتے اور کیسے طے ہوتے، اور یہ گویا کہ جھٹکوں میں یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ طے ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے فتنوں سے. اور
گویا کہ خلافت کا یہ ظہور دوبارہ اسلام میں زندہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔